अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसा किया गया जिस पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें तंबीह की गई कि उन्होंने इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, जबकि डॉक्टर आसिम हुसैन पर मजीद मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए हैं और आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के केस के हवाले से भी अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अयान अली आज फिर अदालत में पेश हुई। कराची के हालात, बलदियाती इंतखाबात और मुल्की सियासत में तनाव, ये तमाम तर सूरत हाल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम जी। और नाज़रीन को सलाम। डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पे तो आते हैं, लेकिन ये अयान अली का मामला और नंदीपुर, डॉक्टर साहब ये किधर गया? ये खुदा की खुदाई एक तरफ, पूरा मशरिक़ वुस्ता, पूरी दुनिया, जंगें, क़यामत बपा है, आग लगी हुई है, मारा मारी हो रही है और मैं कह रहा पूरी दुनिया एक तरफ है, अयान अली और नंदीपुर एक तरफ है। ये बदकिस्मती है इस कौम की। अब मसला ये है कि अयान अली साहिबा आज आई नहीं अदालत। आज ही हुआ कि उनके जो जामिन थे, आज जज साहब भी मौजूद थे, वकील भी मौजूद थे, सब कुछ तैयार था। आखिर वक्त में एक जामिन जो था जिसे जमानत देनी थी वो नाराज हो गया, वो भाग गया। फिर वो जब तैयार हुआ जितनी देर में, उसको मनाया गया तो उसकी सुनाई गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। जब गाड़ी का टायर सही हुआ तो ड्राइवर नाराज हो गया। जब ड्राइवर तैयार हुआ तो उस अदालत का टाइम खत्म हो गया, तो पासपोर्ट फिर नहीं मिला। एक अजीब तमाशा लगा हुआ है अयान अली का। बहरहाल अच्छा, ईसीएल में नाम उनका डाला हुआ है, लेटर हैं उनके, वो कह रही है नहीं अभी तक नाम नहीं डाला, जल्द से पासपोर्ट दे दो। आज रात तक शायद तो पासपोर्ट नहीं मिला, तो अयान अली बैठी रह गई। अच्छा, नंदीपुर अचानक बंद हो गया दोबारा चलते चलते। कल रात तक नंदीपुर चल रहा था, आज फिर नंदीपुर ठुस हो गया। यानी ये नंदीपुर भी एक, जैसे वो खटारा गाड़ी को धक्का लगाते हैं फिर बंद। लेकिन असल मसला देखें इस वक्त क्या है। असल मसला ये है कि जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का वो हिस्सा, अब आज जरा खुल के बात करते हैं। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का वो हिस्सा जिसमें माशी दहशत गर्दों को पकड़े जाना था, क्योंकि दहशत गर्दों को तो आपने पकड़ा, वो जो फाटा में थे, बाकी कबायली इलाकों में थे, रियासत की रेट को चैलेंज, आपकी सियासी जमातों ने कहा कि ठीक है जबरदस्त इनको मारो मारो मारो, वहां तक सब थे। जब आया मामला कि जी इनके पीछे, क्योंकि हर जुर्म के पीछे पैसा तो होता है, पैसे के बगैर तो जुर्म नहीं होता, या कुछ ज़हनी मरीज होते हैं जो जराइम करते हैं, अदरवाइज तो पैसे के लिए होता है। जब उन पे हाथ पड़ना शुरू हुआ तो वहां पर तनाव पैदा हो गया अदारों का। अच्छा, अब आर्मी चीफ ने कहा है कि व्हाट मे कम, हम इसको हतमी जगह तक पहुंचाएंगे, ना मदारिस की रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ना ये हो रहा है ना। लेकिन असल मामला ये है कि माशी दहशत गर्द पकड़े जा रहे हैं और उनका लिंक्स निकल रहा है। अब देखें ना, कराची से स्टार्ट हुआ, कराची से फिर सिंध की बात हुई, यानी एमक्यूएम ने कहा हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है, पीपल्स पार्टी पे हाथ पड़ा, पीपल्स पार्टी ने कहा सिंध के खिलाफ क्यों हो रहा है, पंजाब में हाथ पड़ा, आखिर में वो सारा स्टेल हो गया। और वो देखें, मैं आपको बताऊं, चंद रोज पहले जैसे मैंने कहा कि गिरफ्तारियां होंगी अगली या तो इतवार को, वरना मैं माजरत करूंगा। मुझे मेरी आला तरीन सतह पे वजारत दाखिला के ऑफिसर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब रेड वारंट तैयार है और ये 4-5 दिन के अंदर लोग, हमें हुक्म है कि हम उनको गिरफ्तार कर लें। और फिर उसके बाद उनकी कॉल आई कि डॉक्टर साहब हमें रोक दिया गया है, हमें रोक दिया गया कि गिरफ्तार नहीं करो। तो हमें ऊपर से हाईएस्ट लेवल से ऑर्डर्स आए हैं कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी ये करप्शन केसेस में। तो मैंने माफी मांग ली। लेकिन मसला ये है कि इस पूरे जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले कई महीनों से, उसमें पत्ते खुल गए हैं। यानी वो जो था ना कि मतलब अब ओपन हो गया। यानी मैं कह रहा हूँ कि सिंध रेंजर्स और सिंध हुकूमत एक पेज पे नहीं है, हम साथ हैं, हम साथ हैं। कल अदालत में वो पत्ते खुल गए कि प्रोसिक्यूटर जो कि सिंध हुकूमत का है और रेंजर्स कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, और जो वफाकी हुकूमत है वो किसी और पेज पे है या पेज पे नहीं। तो पत्ते खुल गए हैं। लेकिन अब कानून क्या कहता है, अदालत क्या कहती है? जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से बड़ा, मेरे ख्याल से चंद जो बड़े नाम है हमारे मुल्क में कानून पे और आइन पे नजर रखते हैं, वो मौजूद हैं। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जस्टिस साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये डॉक्टर आसिम हुसैन का जो केस है, ये क्या है? केस है भी है? ये क्या हुआ है? कल अदालत में क्या हुआ है? देखिए, डॉक्टर आसिम का जो केस उन्होंने बनाया था, जिसमें ज्यादातर यही था कि वो एमक्यूएम वालों को या दूसरे दहशत गर्दों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, ठीक है, और अपने अस्पताल में रख करके। तो ये उन पे उन्होंने केस डाला था और उन्होंने इसी वास्ते एंटी टेररिज्म कोर्ट में उन्होंने पेश किया था केस, ठीक है। लेकिन अब जब ये जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जो तनाव शुरू हो गया अदारों में, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो तनाव शुरू हो गया, तो अब
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन, जो सिंध की गवर्नमेंट है उसको इंस्ट्रक्शन ये हैं कि किसी न किसी तरीके से डॉक्टर आसिम साहब को बचाना है। ये किसकी इंस्ट्रक्शंस हैं? किसी न किसी तरीके से नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस फेडरल गवर्नमेंट की हैं या सिंध गवर्नमेंट की हैं? ये दोनों की हैं। सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि रेंजर्स तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ना। ठीक है। तो सिंध गवर्नमेंट जो है, अब FIR, जो अब ये मामला पहुंच गया FIR काटने का, तो FIR में अगर आप एग्जामिन करें तो जो भी चार्जेस हैं FIR के, वो ऐसे चार्जेस हैं जिनमें कि उनको बेल मिलना बहुत आसान है। अच्छा। और प्रोसिक्यूटर ने केस पेश करना है, प्रोसिक्यूटर ने केस तैयार करना है, और प्रोसिक्यूटर सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है। सिंध गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। ठीक है। और वो वही करेगा जो इसको कहा जाएगा। अच्छा। तो अब वो जो केस प्रोड्यूस करेगा, जो केस तैयार करेगा, वो इस नौयत का होगा कि जब ये जज के सामने जाएगा तो जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके बजाय कि आप उसको छोड़ दें, उसको बेल दें। अच्छा, जैसे तब फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का मुकमुका लग रहा है आपको कहीं? जी बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है। ये तो आपने देखिए शुरू से यही हुआ था जब इन्होंने शुरू किया था रेंजर्स ने लोगों की पकड़ धकड़। हाँ। जिससे आपने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि अब जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को पकड़ेंगे, ये मुआशी दहशतगर्द को। लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इतना परेशान करना शुरू किया और उनको नॉन कॉपरेशन की धमकी दी गई, सब कुछ किया गया। तो अब फेडरल गवर्नमेंट इस जगह पहुंच गई है कि उनको ये समझ आ गई कि उनको अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना उनको प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक किस्म का मुकमुकाव हो गया। अच्छा। ठीक है जी, हम आपकी बात सुन लेंगे और हम वो नहीं करेंगे जो हम करना चाहते हैं। जैसे साहब, आप एक बहुत बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में माशी दहशतगर्दी पे मुकमुका हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, साफ जाहिर है। अच्छा, ठीक। तो नहीं, तो फिर उसके नतीजे में यानी फिर व्हाट नेक्स्ट, यानी ये तो फिर ऑपरेशन रुक गया, इसका मतलब है? जी बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन है वो तो ठीक है, अपना दहशतगर्द जो हैं, जो इन पे वो हमला कर, वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो तो अपनी जगह। उसकी जैसे आपने कहा था कि उसमें तो किसी को कोई किसी किस्म का वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो ये मुआशी दहशतगर्द है वो तो सब सियासी है लोग हैं ना सारे। नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को भत्ते के ऊपर कत्ल कर देता हूँ या मैं किसी को कोई किकबैक नहीं देता, उसको मैं कत्ल कर देता हूँ, तो वो मुआशी दहशतगर्द, वो तो देखे ना, पैसा वो तो क्राइम हो गया ना, क्राइम है, वो तो एक साथ है ना, फिर वो तो क्राइम है, उसकी तो कोई और बात है। हाँ। लेकिन ये जो इस किस्म के मतलब डॉक्टर आसिम है, इस किस्म के बहुत से लोग हैं जिनको के अभी पकड़ने का इनका इरादा था। डॉक्टर आसिम पहले शख्स से और भी लोगों को पकड़ने का इरादा था, लेकिन अब वो मामला रुक गया है क्योंकि फाइनली सेटलमेंट हो गया फेडरल गवर्नमेंट में प्रवेश का। अच्छा, मौका हो गया, ठीक। अच्छा, मुझे आप जैसे तब ये बताएं, ऑपरेशन ने तो आगे जाना है और आप भी एज अ पाकिस्तानी समझते हैं कि उसको जाना चाहिए आगे? जी बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर किस तरह से जाएंगे? जब तक कि आप कानून साजी नहीं करेंगे तो जो अगर प्रेजेंट कानून है उसमें तो यही होगा जो इस दफा हुआ, क्योंकि मामला इवेंचुअली आके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में पड़ जाएगा। और क्योंकि आज सारे प्रोविंसेस जितने हैं हमारे मुल्क में, वो सब अलग अलग पार्टीज में उनकी हुकूमत है, तो वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, वो मुल्क के इंटरेस्ट को तो नहीं देखेंगे। अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, मुल्क के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि पार्टियां जो हैं वो सूबों में अपने इंटरेस्ट को। अच्छा, लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं जस्टिस साहब, क्या मतलब मैं बड़ा एक स्ट्रेट सवाल करने लगा हूं और एक खतरनाक सा सवाल है, लेकिन आप मुझे बराए करम जैसे भी जवाब दें, क्या कानूनी और आईनी ऑप्शंस खत्म नहीं होते जा रहे अगर इस ऑपरेशन को आगे लेके जाना है तो? जी बिल्कुल, ये तो ऑप्शन तकरीबन खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए हैं। मैंने आपसे इसी बात मैंने आपसे कहा कि अब इनको एक नए सिरे से कानून साजी करनी पड़ेगी और वो कानून साजी उसी वक्त होगी जबकि जो हमारी फौज है जो आजकल इंटरेस्ट ले रही है, अगर इन पे दबाव डालेगी, इस तरह से दबाव डालेगी कि वो कानून साजी करें, तब तो कानून साजी होगी, वरना कानून साजी नहीं होगी। अगर कानून साजी नहीं होगी तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मामला तकरीबन खत्म हो गया। अच्छा, यानी फौज दबाव डाले इनके ऊपर? नहीं, तो फौज तो कह चुकी है ना, गवर्नेंस और एपी वो तो नहीं मान रहे। वो कैसे मानेंगे? उनके पैसे फंसे हुए हैं। बात है, अब नहीं, फौज अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन देखना ये है कि वो क्या उस हद तक जाने के तैयार हैं कि नहीं तैयार है। ये तो आइंदा दिनों में पता चल जाएगा आपको। नहीं, लेकिन अगर फौज उस हद तक जाती है तो फिर आइन के मतलब आइनी ऑप्शन खत्म है। फिर आइनी ऑप्शन तकरीबन खत्म है। अगर आइन के तहत
یا قانون کے تحت آپ کسی معاشی دہشت گرد کو نہیں پکڑ سکیں گے. ہاں نہیں تو صرف آپ نئے طریقے سے قانون سازی کرنی پڑے گی. اور قانون سازی وہ نہیں کرتے تو پھر آئینی یعنی پھر اس کے بعد کیا یعنی خدا خاصا ماشاء اللہ ٹیک اوور جیسا یہ تو پھر عجیب سا ہو گیا. نہیں ماشاء اللہ نہ بھی ہو, اس کے اور بہت سے طریقے ہیں. اگر فوج چاہے تو اتنا دباؤ ڈال سکتی ہے. میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہنا چاہتا کیا کرنا چاہیے ان کو, لیکن وہ کر سکتی ہے اگر چاہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں اور کتنی ان میں ہمت ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, ان کا کیا ایجنڈا ہے اور کیا وہ کتنی ہمت ہے. یعنی فوج میں کتنی ہمت ہے نا, یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کتنی ہمت ہے. اچھا انہوں نے کو ڈال دیا ہے. نہیں لیکن نہیں آئین میں رہتے ہوئے کیسے کریں گے اگر یہ مکمکہ اگر ہو گیا ہے اور یعنی کیسے پھر وہ آئین میں رہتے ہوئے کیسے کریں گے, مطلب وہ آئین میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے, پریشر کیا ڈالیں گے, فریش قانون سازی کرنی پڑے گی. نہیں تو وہ کہیں گے ہم نہیں کر رہے. یہی تو بات ہے, اس کو بھی دباؤ ڈالنا پڑے گا. نہیں کل سندھ میں ہوا نا وہ 14 کو انہوں نے 4 کر دیا, وہ تو کھلم کھلا لڑائی ہو گئی. بالکل بالکل, یہ تو بالکل نہیں ہو سکے گا نا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ جس طرح پہلے آرمی کی کورٹ بنانے کی بات کی گئی, لیکن وہ بھی ایسا قانون تھا جس سے کہ جب تک کہ پروونشل گورنمنٹ خود نہ فیصلہ کرے وہ کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا آرمی کے پاس. تو اس سے بہتر آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئینی رستہ ختم ہو گیا آپ کے نزدیک. بالکل بالکل ختم ہو گیا. اچھا تو اب یعنی اس کا مطلب جو بھی رستہ نکلے گا وہ غیر آئینی نکلے گا. ہاں غیر آئینی طور سے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن اگر آئینی طور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو قانون سازی کرنی پڑے گی. تو بات اور وہ یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اب یہ بڑی عجیب سی جسٹس صاحب نے بات کی, اور جسٹس شیخ عثمانی صاحب بہت یعنی جیسے میں نے کہا کہ بڑی وہ کہہ رہے ہیں 2 باتیں تو انہوں نے کی کھل کے. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مکمکہ ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا, اور پروسیکیوٹ یعنی استغاثہ. مثال کے طور پہ اگر میں نے قتل کر دیا اور مجھے ریاست نے پکڑ لیا تھانے میں, تو مجھے عدالت میں لے جا کے جو استغاثہ ہوگا وہی ثابت کرے گا نا کہ میں قاتل ہوں, اور پھر میں وکیل کروں گا کہ مجھے صفائی. اب جو استغاثے والا ہے جس نے ثابت کر رہے ہیں کہ میں قاتل ہوں, اگر وہی میرا وکیلی صفائی بھی ہو, یعنی وہ کیس وہ کہہ کہ نہیں ڈاکٹر شاہد تو بڑے معصوم آدمی ہیں, تو پھر ایک عجیب کرائسس. تو اس وقت سندھ میں مسئلہ اور فیڈرل گورنمنٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ثابت کرنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد قاتل ہے یا جرائم پیشہ ہے یا اس نے لوٹا ہے ملک کو, وہ ایکچولی خود ان کا ہی ملازم ہے جن کے اوپر. تو یہ ایک عجیب قسم کا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اب یہ جسٹس صاحب کے یعنی پہلی بار انہوں نے کھل کے بات کی جسٹس صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئینی آپشن ختم ہو گیا, لیکن پھر واٹ نیکسٹ. اگر آئینی آپشن ختم ہو گیا فوج دباؤ ڈال سکتی ہے, فوج میں کیا دم ہے, یہ بھی بڑی جسٹس صاحب نے کھل کے بات کی. لیکن یہ ٹیک اوور بھی شاید حل نہیں ہے مسئلے کا حل جو ہے وہ مارشل لا تو کبھی بھی نہیں رہا. مارشل لا تو آتا ہے تو نئے مسئلے کھڑے کر جاتا ہے. پھر اس کو ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا جائے, اور پھر یہ دیکھیں ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے ہمیں پتا ہے, پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے ہمیں پتا ہے, جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی وہ کیا سوچ رہی ہے ہمیں بالکل پتا ہے, کلیئرٹی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے. فوج کی سوچ ایک وقفہ لے کے ڈاکٹر صاحب ایک بریک آج ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کہ فوج کیا سوچ رہی ہے, جنرل راحیل شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, اور کور کمانڈرز کیا سوچ رہے ہیں, ڈی جی رینجرز کیا سوچ رہے ہوں گے. میں ایک ہائپوتھیٹیکل سا ایک ذرا سوچ بیان کرتے ہیں کہ وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے. بریک کے بعد اس حوالے سے مزید ڈسکشن کریں گے. جی ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ کون کیا سوچ رہا ہے, لیکن جو ابھی صورتحال ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں تو اس لیے مطمئن ہوں کہ دیکھیں 2 فریق نہیں ہے اس میں. اس میں بات ہو رہی ہے حکمرانوں کی اور عسکری اداروں کی. اس میں تیسرا فریق سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ عوام ہے, پبلک ہے. 20 کروڑ لوگ بھی تو ہیں نا اس ملک میں, وہ کیا بالکل وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ یہ آپریشن فوج کو بھی سائڈ پہ کریں, آپ حکومت کو بھی سائڈ کریں, یہ ریاست کے لیے ہو رہا ہے پہلی بات. دوسری بات یہ چور اچکے یا یہ کرمنلز, ٹارگٹ کلرز, یہ بھتہ خور, یہ آپ کے معاشی دہشت گرد, منی لانڈر, اسٹاک بروکر, 2 ٹکے کے لوگ. یعنی وہ جیسے اسکول میں نہیں ہوتے تھے بچے, چھوٹے بچے کہ پرچہ دینے گئے ہیں تو چاقو نکال کے رکھا ہوا ٹیچر کو ڈرانے کے لیے کہ وہ چاقو رکھا ہوا ہے پیپر. یہ ہمیں یعنی ان میں پوچھ رہا ہوں آپ نے چوری کی ہے, نہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے کہ اس نے چوری کی. یہ نہیں کہہ رہے میں نے چوری نہیں کی.
تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ جی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس پارٹی کا ہوں، اس پارٹی سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ وہ بھائی اپنا جواب دو، اپنی قبر میں جانے کہ اس کی قبر میں، اجتماعی قبر میں جانے تم سب نے؟ یعنی اتنی فضول لاجک ہے دنیا کی کہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم بے گناہ ہیں. آپ نوٹ کریں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم بے گناہ ہیں. سب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ادھر کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی آپ ایک پارٹی کو پکڑتے ہوئے دوسری پارٹی کو پکڑو. یعنی یہ آرگومنٹ یہ بلڈ ہو رہا ہے. ذرا انٹرسٹنگ بات ہے. اور ریاست کو جیسے ہوتا ہے نا، وہ ایک جہاز میں ہائی جیکر گھس گئے اور پھر ان کو پہلے تو بنایا جاتا ہے آرام سے پھر ان کو شوٹ اڑا دیا جاتا ہے. یہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست کو. مجھے نہیں پتا فوج کیا سوچ رہی ہے، مجھے نہیں پتا حکومت کیا سوچ رہی ہے. میں ایز اے پاکستانی اس ریاست کو ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا، اور میرا خیال ہے کہ میری طرح کے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو ریاست کو ہائی جیک چند ٹھگوں کے ہاتھوں، چاہے وہ قاتل ہوں، لٹیرے ہوں، بھتہ خور ہوں، ٹارگٹ کلر ہوں، معاشی دہشت گرد ہوں، ان کے ہاتھوں یہ ریاست اس لیے نہیں بنی تھی، یہ اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور یہ ایک معجزہ ہے ریاست. فوج کیا سوچ رہی ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز جوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپریشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، سوات میں 2009 میں حساس اداروں میں بھی رہے ہیں، سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب ذرا مجھے بیان کریں، فوج ایک ادارہ ہے، ظاہر ایک شخص تو نہیں ہے، مگر بہرحال کہتے ہیں فوج کیا سوچ رہی ہے. چلیں ایک کلیکٹیو فوج کیا سوچ رہی ہے، سب لوگ یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے یا جو یہ ٹولہ ہے، دیکھیں میں پارٹیوں کی بات بھی نہیں کر رہا، نہ حکومت بھی، ایک سے ایک اچھا سیاستدان موجود ہے، ایک سے ایک اچھا سیاستدان. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو کل ہم نے دیکھا سندھ کی عدالت کے اندر، وہ 14 سے 4 کر دیا. وہ کہتے ہیں نا ایک مجرم محرم نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا تو وہ محرم بن گئے مجرم سے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل منطقی انجام تک جائے گا. شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی آپشنز انہیں لگتا ہے کہ ختم ہو گئے. ہم پبلک بیچ میں پریشان بیٹھی، ایان علی، ڈاکٹر عاصم، نندی پور. یہ فوج کیا سوچ رہی ہے جنرل صاحب؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ میں اس وقت ریٹائرڈ ہوں اور آرمی کی پلاننگ لوپ میں نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس وقت کوئی علم ہے، نہ میں کسی کو کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ شیئر کیا ہے. لیکن اپنے 40 سالہ ایکسپیرینس پہ بیس کر کے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ آپریشن پاکستان آرمی نے خود والنٹیرلی اپنے گلے میں نہیں ڈالے. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے مل کر آرمی کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور کراچی کی صورتحال کو سنبھالیں، جس کو پچھلے 6 سے 7 سال سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور روزانہ لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں. جب یہ ذمہ داری فوج کے گلے میں ڈال دی گئی اور ان کو انوائٹ کر کے اس آپریشن میں لانچ کر دیا گیا، یہ ایک تو ایکسٹینشن ہے آپریشن ضرب عزم کی. آپ ایک طرف ضرب عزم میں فیڈرل جو فاٹا میں آپریشن کر رہے ہیں، وہاں آپ جہاز، ٹینک، توپ، فوجی سب کو استعمال کر رہے ہیں. ایک اسی کی ایکسٹینشن ہے، ایک اربن ایریا میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ایک آپریشن ہو رہا ہے، جہاں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے صرف ان لوگوں پر جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو اسٹریٹ سولجرز ہیں ان کے، اور وہ لوگ جو ان کی مالی معاونت کر رہے ہیں. اب جب یہ آپریشن آرمی نے شروع کیا تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آرمی کسی قسم کے آپریشن میں جاتی ہے تو آپریشن از سین ٹو دا لاسٹ اینڈ سٹیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو آپریشن کو پلاننگ میں حصہ ہوتا ہے وہ. اور پاکستان آرمی نے جب بھی یہ منصوبہ بندی کی تو یہ جو موجودہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اٹ شوڈ ناٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو آرمی چیف. یہ بالکل ایسے ہی ہونا تھا. اور یہ انسٹیٹیوشنز کی جو اس وقت جو انہوں نے پوزیشنز لے لی ہیں، پولیٹیشنز نے جو پوزیشن لے لی ہے، یا یہ جو تمام پارلیمنٹیرینز ابھی اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک طرف جوڈیشری ہے، ایک طرف پاکستان آرمی ہے، ایک طرف یہ ہے، یہ تینوں اداروں نے مل کے قوم کو اس مصیبت سے نکالنا. نہیں جنرل صاحب اسٹیٹ بات آپ سے پوچھتا ہوں، فوج کو علم تھا نا، آپ کے حساس اداروں کو علم تھا کہ یہ مکمو کا ہے یا نہیں تھا؟ علم ہی نہیں تھا کہ یہ مکمو کا ہے، اور آپس میں آپ کو یہ اینڈ جب آپ اسٹریٹجی بنا رہے تھے تو آپ کو یقیناً اندازہ تو ہوگا نا کہ آخر میں جب پکڑے جائیں گے یہ سارے چور اور جو بھی منی لانڈرنگ کرنے والے تو اکٹھے ہو جائیں گے. تو پھر کیا ذہن میں تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اگر آن لوکرز کو ایک کامن
آدمی کو اسٹریٹ آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ اندازہ ہے کہ یہ ایک مکھ مکا کی سیاست ہے اور ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے، ملک کو لوٹنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو تحفظ دیں گے. یہ آپشن یقیناً آرمی نے بھی اس وقت پلاننگ میں اپنے میں ڈالی ہوگی کہ اگر یہ سچویشن ہو گئی تو کیا کریں گے. ابھی جسٹس عثمانی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل راستہ نہیں رہ گیا، میرے نزدیک اس وقت آرمی چیف کے پاس چار رول ماڈلز ہیں اور ایک آپشن اور بھی ہے. اچھا، ایک تو جنرل کیانی آپشن ہے کہ ٹھیک ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں، جو پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں ہونے دیں، ملک کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے آپ اپنے بیٹھ کے دور سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. جنرل کیانی ماڈل بہت آئیڈیل ماڈل تھا آپ کے نزدیک؟ نہیں آئیڈیل ماڈل نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ون آف دی آپشن. ایک جنرل جہانگیر کرامت آپشن ہے کہ ٹھیک ہے جب دباؤ بڑھ جائے اور دیکھا کہ جی یہ آگے نہیں چلنے دیتے تو استعفیٰ دیں اور گھر بیٹھ جائیں. ایک جنرل کاکڑ آپشن ہے کہ ٹیک اوور بھی نہ کریں اور ان کو چلتا کریں. اور ایک جنرل مشرف آپشن ہے کہ ٹیک اوور کر لیں اور اس کو ملک کو اس مصیبت سے نکالیں. بٹ دیر از یٹ اندر آپشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. ایک اور آپشن بھی ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انگلی ٹیڑھی کریں گے تو یہ گھی نکلے گا، سیدھی انگلی سے یہ نکلنے والا نہیں ہے. اچھا، اب انگلی ٹیڑھی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اس پرائم منسٹر صاحب کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیجیں، اسمبلیاں اپنی جگہ پہ رہیں، جمہوریت چلتی رہے، پرائم منسٹر صاحب چھٹی پہ تشریف لے جائیں 1 سال کے لیے، اور جس میں تھوڑی سی ہمت، جرت، حمیت اور پاکستان سے تھوڑی سی محبت ہے، ایسا ایک نمونہ مل جائے گا. ایسا ایک نمونہ. ایک منٹ جنرل صاحب، پرائم منسٹر کو 1 سال کی چھٹی پہ بھیج دیں، یہ کون سا آئینی آپشن ہے؟ دیکھیں آئینی آپشن چھٹی پہ بھیجنے سے مراد وہ اپنے علاج کے لیے جا سکتے ہیں، بائی چوائس جا سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ 1 سال کی رخصت پہ جا سکتے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جا رہا، میں بیٹھا ہوں. اور میں نے مطلب آپ یہ کیا بات ہوئی، آپ وہ کہیں کہ میں نہیں جانا جی، تو آپ کہیں گے نہیں چلو جی 1 سال کے لیے جاؤ. یہ آئینی آپشن تو نہیں ہوا نا. یہ تو کاکڑ اور مشرف ماڈل کے درمیان کا کوئی ماڈل ہو گیا. یہ ماڈل تو ایک بنتا ہے نا کہ وہ چھٹی چلے جائیں، اور چھٹی جانے کی میرے خیال میں وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کسی اپنے علاج کے لیے کہیں جانا ہے، صحت کے لیے، اگر وہ کہیں چلے جاتے ہیں جیسا کہ ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ کسی رخصت پہ جا رہے ہیں تو کوئی اچھا آدمی ان کو 1 سال کے لیے ریپلیس کر سکتا ہے اور اس قوم کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. نہیں، میں 1 سال بعد وہ آئے تو پیچھے سارا کیسز ویسز کھلے ہوں، سزائیں ہوئی ہوں، سارے مرے پڑے ہوں ان کے دائیں بائیں لوگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ چھٹی سے آنا ضروری ہوتا ہے. چھٹی سے آنے کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر چھٹی پہ انہیں کون بھیجے؟ یعنی تو کاکڑ فارمولا ہو گیا نا کہ کاکڑ صاحب تو اسٹک لے کر آئے تھے نا، استعفیٰ دلوایا تھا دونوں سے، غلام اسحاق خان سے. یہ تو کاکڑ فارمولا ہے، یہ کوئی نیا فارمولا تو نہیں ہے اور یہ آئینی بھی نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے میرے خیال میں یہ آئینی فارمولا ہے. جمہوریت کو رہنے دیں، اسمبلیوں کو رہنے دیں اور ایک راستہ نکال لیں. کیونکہ دوسری آپشن جو ہے وہ اس سے بہت بری ہے کہ آپ اگر صرف ایک ادارے کو آپ نے اس کی تضحیق کرنی ہے، اس کی جگ ہسائی کرنی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنا ہے، جو ہر مشکل وقت میں قوم کے ساتھ ایک ادارہ کھڑا ہوتا ہے جس سے 20 کروڑ عوام کی کوئی توقعات ہیں، اور جو 6 لاکھ سولجر اس وقت وردی پہن کے اپنی چیف کی طرف دیکھ رہا ہے، جو ان کے حکم سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس قوم کے لیے، ان کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کو کیا آپشن دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ اتنی لاشیں اٹھا لی ہیں، اتنی مزید اٹھائیں، یا چپ کر کے بیٹھ جائیں جی ابھی کچھ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ آپشن بھی تو نہیں ہے. نہیں تو اگر جو ہے وہ چیف، یعنی آپ کو کیا، آپ راحیل شریف صاحب کو جانتے ہیں؟ میں جتنا راحیل شریف صاحب کو جانتا ہوں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ ہی از اے ویری سنسیئر پرسن. وہ بہت محب وطن آدمی ہیں. ان کے کلوزٹ میں کوئی اسکیلیٹن نہیں ہے. ایک کلین ضمیر کے، کلین تاریخ کے، اپنا ماضی ان کا بالکل کلین ہے، اور وہ جھکنے یا دبنے والے آدمی نہیں ہیں. اگر آپ ان کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیں، ایک جو انہوں نے کراچی میں دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ I will steamroll any resistance that comes in our way. That shows his determination to take the operation to the logical end. ایک انہوں نے اگلے دن امریکہ میں جب پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ایک یوز کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی ہم پاکستان آرمی قوم کی توقعات پر پوری اترے گی. میں ایز اے ریٹائرڈ سیولین پرسن تو ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ جس مصیبت کو ہاتھ ڈالا ہے، جس
چیز سے قوم کو نکالنے کا ایک عزم کیا ہے، اس آپریشن کو لاجیکل اینڈ تک لے جائیں اور کسی کے ساتھ آپ نے کہا آپ جنرل راحیل شریف وہ اس میں سے کون سا آپشن چنیں گے؟ کیانی آپشن چنیں گے؟ جہانگیر کرامت؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا آپشن؟ میرے خیال میں جتنا میں ان کو جانتا ہوں، نہ وہ جنرل کیانی آپشن چنیں گے، نہ جنرل جہانگیر کرامت آپشن چنیں گے، کیونکہ ان کی خاندانی روایت، ان کے بلڈ میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہار مان جائیں، بیٹھ جائیں، وڈرا کریں اور پیچھے چلے جائیں۔ اور یہ تو فائٹر آدمی ہے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ ان کو ہٹنا چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل عزائم نہیں ہے، نہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی پارٹی کی کر رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آ رہی ہیں، یہ دیکھیں نا، ہمارے پاس بھرا ہوا سوشل میڈیا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، مک مکا ہو گیا۔ یہ پولیٹیشنز بات کر رہے ہیں کہ مک مکا ہو گیا، ہو جی یہ ایسے ہی ہے، اب ٹائم تھوڑا سا گزرنے دو، چند مہینے دیکھنا پھر کیا کریں۔ وہ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ مک مکا ہو گیا۔ کیا مک مکا کے بھی امکانات ہیں کوئی؟ جیسے شیخ عثمانی صاحب نے کہا، مطلب مک مکا سے مراد انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے آپریشن کو روک دیتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ سب کرپشن وغیرہ ہوتی رہے، پی آئی اے ڈوب جائے، خیر ہے۔ یعنی میرے خیال میں نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ جنرل راحیل شریف کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ مکمکہ کریں، آپریشن کلوز کر دیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی میں 1 سال اور پورا کرتا ہوں اور چلیں آپ جیسے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی آپ ایک اور نقطہ نظر سے آپ اس کو دیکھیں، میں نے سوات میں آپریشن کو لیڈ کیا ہے، میں نے اپنی ڈویژن کو کمانڈ کیا ہے وہاں پہ۔ وہاں جب اگر ریورسل ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا اور پھر مجھے بلایا گیا تھا وہاں آپریشن کرنے کے لیے، اس ریورسل میں ہوا یہ تھا کہ 2009 میں آپ سوات میں تھے، لیڈ کر رہے تھے۔ بالکل تھا، تو جن کرمنلز کو چھوڑا گیا جب وہ واپس آئے اور انہوں نے لوگوں سے انتقام لینا شروع کیا، تو پورے سوات کی جتنی پاپولیشن تھی وہ تو آرمی کو ایک شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، جن لوگوں کو پکڑا تھا وہ ابھی پھر واپس آ گئے ہیں اور مار رہے ہیں، کیا یہ مکمکہ ہے؟ تو وہ تو آرمی تو ایک بڑی مشکل سچویشن میں تھی، اور پھر ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ نہیں، اب ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور پھر ساری قوم نے دیکھا کہ وہ آپریشن اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور آج سوات پرامن ہے۔ ابھی کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ضرب عزم میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کی اس آپریشن کی پولیٹیکل بیکنگ اور جوڈیشل بیکنگ نہیں ہوگی، اگر فیڈرل گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گی اور وہ لیٹ ڈاؤن کرے گی اس ادارے کو، یا جوڈیشل بیکنگ نہیں ہوگی، تو یہ مجرم جن کو آج ہاتھ ڈالا گیا ہے، جب یہ واپس آئیں گے کراچی میں، اگر پہلے روزانہ 12 لاشیں گرتی تھیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پھر 24 گریں گی۔ اگر پہلے 10 کروڑ بھتا ایک دن میں اکٹھا ہوتا تھا تو اب 20 کروڑ ہوگا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اور لوگ بھی کہیں گے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں جن کا نہ فوج کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ رینجرز بگاڑ سکتی ہے، نہ عدلیہ کچھ بگاڑ سکتی ہے، یہ ایک پاور ہیں، ان کو ایکسپٹ کر لو۔ جیسا فرض کریں آپ کو عدلیہ کی سپورٹ نہیں ملتی، اور جیسے شیخ عثمانی صاحب نے کہا کہ آئینی آپشن ختم ہو گیا، آئین کی سپورٹ نہیں ملتی اور آپ کو حکومتوں کی سپورٹ نہیں ملتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہی ہے کہ یا اپنا یا چھٹی میں بھیج دیں گے میاں صاحب کو، یا مطلب یہ آپشن ہے۔ پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ پھر کوئی اور آدمی چھٹی پہ چلا جائے۔ اچھا، یا میاں نواز شریف چلے جائیں یا کوئی اور آدمی چلا جائے؟ بس 2 شریفوں میں سے پھر ایک چھٹی پہ چلا جائے۔ اگر آئینی راستے بھی بند ہیں اور حکومت نے ساتھ بھی نہیں دینا، آرمی کو بلانا ہے، پھر ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کی معاونت نہیں کرنی، ان کی جوڈیشل بیکنگ نہیں کرنی، ان کے ڈیسیجنز کو اپ ہولڈ نہیں کرنا، ان کے پروسیکیوشن، ویک پروسیکیوشن سے ان کے پکڑے ہوئے تمام مجرموں کو چھوڑ دینا ہے، نیب سے ان کو ریلیف دینی ہے، کورٹ سے ان کو ریلیف دینی ہے، ملٹری کورٹس کا ایک مذاق بنا دینا ہے، تو پھر 2 شریفوں میں سے ایک کو چھٹی لے لینی چاہیے، چلو یا وہ شریف چھٹی لے دے یا یہ شریف چھٹی لے دے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مرحلہ آ گیا، اتنا تناؤ ہے؟ میرے خیال میں it is little too early. I think let's wait till end of December. ابھی وہ واپس آتے ہیں جب آرمی چیف، تو یقیناً ان کو وہاں بھی بریف ہو رہا ہوگا، یہاں بھی آئیں گے تو ان کو ایک انٹیلیجنس سمری پٹ اپ ہوگی، ان کو اپنے وہ کور کمانڈر سے ملیں گے۔ آپ کو اطلاع ہے کہ کور کمانڈرز کا اجلاس کچھ جلدی ہو رہا ہے اس دفعہ؟ نہیں، not to my knowledge. نہیں، مجھے ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ اجلاس بلائے جا سکتے ہیں، اجلاس ہوتے رہتے ہیں، ایجنڈا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، لیکن آپ جنرل صاحب اس میں دوبارہ کوئی پارٹیز بیٹھیں اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے کوئی درمیانہ رستہ، وہ مشکل لگ رہا ہے غالباً؟
درمیانہ راستہ ڈاکٹر صاحب، اس میں اس مینس کو فائٹ کرنے کے لیے کوئی درمیانہ راستہ ہے نہیں. مجرم کو آپ نے سزا دینی ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اگر کراچی کے لوگوں کو آپ نے کوئی امید کی کرن دکھانی ہے اور 20 کروڑ عوام کو اس روز کی دہشت گردی سے کوئی تحفظ دینا ہے تو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. عدالتیں خود انصاف کریں، نہیں کریں گی، کیونکہ ایویڈنس ایکٹ اور کرمنل جسٹس سسٹم اس ملک کا جو ہے وہ کوئی سپیڈی ٹرائلز نہیں ہونے دے گا، نہیں وہ انصاف کرے گا. وہ 35 سال لیں گے یا 15 سال لیں گے انصاف کرنے میں. آپ کے سامنے ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہو رہی. تھینک یو ویری مچ. اب آج تو بہت سخت باتیں ہو گئی جی ڈاکٹر صاحب، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. جنرل اعجاز امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کو چھٹی لے لینی چاہیے. میاں نواز شریف کو چھٹی پہ 1 سال کے لیے بھیج دینا چاہیے. یعنی تناؤ اسلام آباد میں اور جو بھی طاقت کے مراکز ہیں اس میں بہت تناؤ ہے. میں بہت سنبھل کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت تناؤ ہے. اور اس تناؤ کے اندر فیصلے سب کو، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو، ہمارے جمہوری اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے عسکری اداروں کو، عوام کو، عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کا ذکر ہی کہیں نہیں آتا. وہ بیچارے جو صبح بچے نکلتے ہیں اسکولوں کے جانے کے لیے، جو محنت مزدوری کر رہے ہیں، اس میں سے پھر اس کو بھتہ دو، اس کو جو حرام کا پیسہ کک بیک کھلاؤ، اس کو یہ کرو، مطلب ان کا ذکر ہی کہیں نہیں آتا. تو مطلب ہے کہ وہ بہرحال وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر. لیکن ریاست جو ہے اب اس کو یہ تناؤ ہے جو آج کھل کے سامنے آیا کہ جیسے شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی آپشنز ختم ہو گئے، اور میجر جنرل اعجاز ایوان جو 2009 میں جنہوں نے آپریشن لیڈ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کی باتیں سب نے سنی، میں دہرانا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا دوستوں رشتہ داروں کے نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.